इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो। वल तंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगद, और हर जान देखे कि उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। वत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो। 2 दफ़ा अल्लाह ताला ने यहाँ ताकीद के साथ तकवे का तज़किरा किया। कुरान मजीद में 55 मुकामात पर हमसे इसी बात का तकाज़ा किया कि तुम तकवे की दौलत से माला माल हो जाओ। इसको और सादा कर दें, तकवा किसे कहते हैं? उलमा की मुख्तलिफ आरा हैं। बाज़ फरमाते हैं कि तकवा ये है कि जहाँ मालिक ने बंदे को हाजिर होने का हुक्म दिया, बंदा वहाँ हाजिर हो जाए, और जहाँ से उसने बंदे को गैर हाज़िरी का हुक्म दिया, बंदा वहाँ से गैर हाजिर रहे। फरमाया इसका नाम तकवा है। और बाज़ उलमा फरमाते तकवा ये है कि बंदे का दिल भलाई के कामों में लग जाए। कल्बी रग़बत नेकी की तरफ तकवा है। तवज्जो दिल की तरफ दिलाई गई जो वजूद में मरकज़ है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान के बदन में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो सारा बदन दुरुस्त हो जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो सारा बदन बिगड़ जाता है। फरमाया गोश्त के उस लोथड़े का नाम दिल है। और मौलाना रूम फरमाते दिल बदस्तावर के हज्जे अकबरस्त, अज हज़ारा काबा यक दिल बेहतरस्त, काबा गुज़रगाहे खलील अतहरस्त, दिल गुज़रगाहे जलील अकबरस्त। रूमी फरमाते साहिब दिल को कंट्रोल में लिया, ये जो अटकेलियाँ करता है, फरमाया बड़ा हज है। दिल कंट्रोल में हो तो इस दिल की अज़मत 1000 काबों से बढ़ जाती है। क्यों? इसलिए कि काबा अल्लाह की खलील की गुज़रगाह है, लेकिन जो दिल है वो रब्बे जलील की गुज़रगाह है। मेरे किबला अपने गदास लहजे में फरमाते, मेरे बच्चों अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बना लो। उठदी बहदी टुरदी फिरदी सुते आते जाग दी, नाम जपदी रोते खपदी वेह सुर इस राग दी, नाम जपियां कुर्ब मिलदा नाम दी, कर पूरी साम शीशी विच कस्तूरी जेकर फिर ज़रूरत काग दी। तो तकवा ये है दोस्त, दिल नेकी की राहों का राही बन जाए। बाज़ उलमा ने लिखा गुनाहों से कल्बी नफ़रत का नाम तकवा है। और हज़रत इमाम जाफ़र समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने हद कर दी। आप फरमाते तकवा ये है कि बंदा नेकी करने के बावजूद लम्हा लम्हा मालिक से डरता रहे, पता नहीं उसने मेरे इस अमल को कबूल भी किया है कि नहीं किया। वो मियाँ साहब फरमाते हैं ना कि पढ़ने उते मान करी ना ते ना आखी में पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड़ दवे दुध कड़िया। अगर को अमल करके नाज करेगा, अल्लाह बेनियाज है, इबादत सजदे बंदे के मुंह पे मारेगा। तकवा किसे कहते? अमल करो और अल्लाह से डरो। बनी इसराइल में एक नौजवान था, राह दीन से भटका था, मरने से पहले रुजू ले आया, माजरत कर ली। और ये अल्लाह की आदत है दोस्त, जो सच्चे दिल से माजरत करते हैं अल्लाह उनके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा देता है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। जो गुनाह छोड़ते हैं आदत बारी ताला है, वो उनके गुनाहों पर करम का कलम फेर देता है। हुजूर की खिदमत में एक खातून हाजिर हुई, 4 दफ़ा कहा तहिरनी या रसूल अल्लाह, आका मुझे पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए। मुजरिमा का गुनाह बड़ा था, शादीशुदा थी, उससे ज़िना का इर्तिकाब हुआ, उसके पेट में बच्चा था। फरमाया गुनाह तूने किया, सज़ा तेरे लिए। इस बच्चे का क्या कसूर? उसको मोहलत दी गई। उसने बच्चे को जन्म दिया, 2 साल दूध पिलाया, 2.5 साल बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर है। उसको संसार किया गया। खुद मेरे नबी ने जनाजा पढ़ा। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया आका ये बड़ी बदकार औरत थी। तो हुजूर फरमाते उमर इस खातून ने ऐसी सच्ची तौबा की है, अगर इसकी तौबा का 10वां हिस्सा अहले मदीना में बांट दिया जाए तो अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत फरमा दे। अजसावी ने खुले रावी ने, जो माजरत करता है अल्लाह माफ़ कर देता है। सुनिएगा, सिरदी सख्ती एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है। आप फरमाते मैं गुजर रहा था तो मैंने सरे राह एक शराबी देखा, गंदी नाली में उसका मुंह था और ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह कर रहा था। मेरे नबी फरमाते शराब पीने वाला बुत पूजने वाले की तरह होता है। शराबी को जब कब्र में उतारा जाएगा तो उसका रुख कब्र के अंदर किबले से फेर दिया जाएगा। शराबी को मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। मौला कायनात फरमाते शराब का एक कतरा दरिया में डाल दिया जाए, दरिया खुश्क हो जाए, घास उगे
اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، فرمایا اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ شرابی جب قبر سے نکلے گا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہوگی۔ تو شرابی کے لیے آخرت کے معاملے بڑے ڈاڑے ہیں بھائی۔ تو وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، رحم پیدا ہوا، فرماتے میں نے اسے وہاں سے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا، او بندہ خدا، ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو۔ یہ بجلی تھی دل پہ گری۔ آپ فرماتے میں گزر گیا، اگلے دن تہجد کے وقت مسجد میں آیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ کل جو شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا، آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے۔ فرماتے میں حیران ہوں اور اللہ سے کہا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا۔ تو ہاتف سے آواز آئی، سری سکتی، تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے۔ بھائی آج معذرت کریں گے تو معافی ملے گی۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک معروف نام ہے نا، جس کا نام کفل ہے، اور کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش تھا، اور اس کی بدماشی وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے قدم رک گئے۔ سوال کیا کیوں رو رہی ہے؟ کہا شوق سے نہیں آئی، غربت، بھوک۔ کہا کفل تیرے تک کھینچ لائی ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ فخر سے نہیں کہتے بہت بڑا جگیردار، بہت بڑا زمیندار، تجوریاں خزانوں سے بھری اور ان کے منہ بھی کھولے، پیسہ پانی کی طرح بہایا، معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہوئے، کہاں دولت لٹائی۔ میں ایک دیہات کا رہنا ہوں اور آپ بھی دیہات کے ہی ہو۔ ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے، کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 وہاں دیا، کرکٹ میچ اور 1,00,000 کا انعام وہاں دیا۔ جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا، اور جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں غفلت کی پٹی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا، دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے، کبھی ملبے میں دب گئے۔ اللہ نے دولت سے نوازا ہے، کتوں کی لڑائی پہ کیوں؟ دیوار کے متصل تمہارے اپنے غریب بھائی کا گھر، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، صفا کتنے ہو، سینے میں دل نہیں پتھر رکھتے ہو، دولت لٹانی ہے تو اپنے مجبور بھائی پہ لٹا دو۔ آپ کی اس بستی میں کتنے گھر ایسے جہاں چراغ نہیں جلتے؟ اور یار دولت سے اللہ نے نوازا ہے تو ان مجبوروں پر، دکھیوں پر، بیواؤں پہ لٹا دو۔ اگر دولت ہی لٹانے کا شوق ہے تو کتوں کی لڑائی پہ کیوں؟ اس بستی میں بڑے سارے گھر ایسے ہوں گے جہاں بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، ٹی بی کے مرض میں مر گئی، کیوں؟ اس کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں، چاندی اترائی بیٹیوں کے بالوں میں، مفلس کو پھر امید ہے کہ برات آئے گی۔ اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ اللہ نے دولت سے نوازا ہے، ان دکھی بیٹیوں پہ لٹا دو یار۔ ہم نے وہاں لٹائی دولت جہاں نفس کو حظ ملا۔ ہمارے گجرا والا دھلا چونک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے، نحیف تھا، 2 قدم چلا، لوگوں نے پکڑا، خوب زد و کوب کیا، سوال کیا بوڑھے جرت کیوں کی؟ کچھ زخم سینے پہ لگے تھے، کچھ لوگوں نے بڑا مارا تھا، رو کے کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا اس چونک میں آگے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے، اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ روزانہ وعدہ کرتا ہوں بچوں سے کہ آج مزدوری ملے گی، دہاڑی لگے گی تو آٹا لاؤں گا، لیکن خالی ڈبہ جب گھر لے جاتا ہوں تو بچے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں، قدم بوجھل ہوتے ہیں، آج چوری پہ آمادہ ہوا۔ اچھا وہ بوڑھا مر جاتا نا غربت کی زندگی، محلے سے سخی بڑھیں دی، کفن کا انتظام ہماری طرف سے، سیٹھ صاحب کہاں تھے آپ جب وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا؟ آج مر گیا تو چٹا لباس لے آئے۔ دولت کے قد بڑے ہوتے ہیں، یہ بونے نظر آتے ہیں، آج مرنے کے بعد یہ لباس دینا ہے۔ پھر رشتہ دار بھی جمع ہوتے ہیں، چچا تائے سارے آ جاتے ہیں، جی سارے پیسے ڈالو اور ہم کل 10واں 40ویں کی روٹی پکائیں۔ اللہ یہ روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا۔ جب نوالے کو ترس رہے تھے تو کہاں تھا چچا، کہاں تھا تایا، کہاں تھے یہ دور کے رشتہ دار، گلی محلے کے لوگ؟ یار ہم نے مرنے کے بعد ہی روٹی کھلانی ہوتی ہے، زندوں کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر، راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا، اور شجر سایہ دار بھی بنو، شجر پھلدار بھی بنو،
نگاہیں جھکا کے گزرو یار، بڑے غم ہیں۔ آپ کے آس پاس بہت گھر ہیں جہاں چراغ نہیں جلتے، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں؟ کبھی اتر کر تو دیکھو یار۔ میں مکہ المکرمہ میں تھا اور شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھا ہوں، تو میرے ساتھ میرے جو ہم سفر تھے، درمیان میں ایک احرام سے لپٹا نوجوان آیا، بیٹھ گیا۔ میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا تھک گئے؟ کہتا ہے یہ میرا چوتھا عمرہ ہے۔ پوچھا کہاں سے ہو؟ کشمیر سے۔ حالات پوچھے، کہتا ہے وہاں غربت بہت زیادہ ہے اور مجھے بھی عمرہ کسی نے کرا۔ اگلی بات سنیے جس نے ہمیں تڑپا دیا، وہ کہتا ہے مولانا ایک دعا کیا کرو، غربت ایک جگہ پہ نہ ٹھہرے، یہ گھر بدلتی رہے۔ وہ کہتا ہے ستم یہ ہے، یہ گھر نہیں بدلتی، اور ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں۔ آج غریبوں کے بھرم ٹوٹ رہے ہیں یار۔ ایک بھائی 5 فیکٹریوں کا مالک اور اسی فیکٹری میں بھائی ملازم، بھتیجے گالیاں دے لیتے ہیں۔ اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو یار ان دکھیوں پہ لٹا دو، مجبوروں پہ لٹا دو۔ مرنے کے بعد ہی کل 10ویں 40ویں کی روٹی ہم نے کھلانی ہے۔ اچھا آپ دیکھتے ہو جب جنازہ اٹھتا ہے نا، جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے میں آگے بڑھ کے چارپائی کو کندھا دوں۔ مرنے کے بعد کندھا دینے آئے ہو، مردے کو کندھا دینے آئے ہو، زندہ کو بھی سہارا دو نا یار، زندوں کی بھی تو قدر کرو نا۔ کفل کے پہلو میں تڑپتی بیٹی بازاری نہیں تھی، جسم فروش نہیں تھی۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے غربت تیرے تک کھینچ لائی ہے۔ غربت بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا۔ دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رونے لگا، یوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے، اور تو جس عزت سے آئی ہے نا اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر، میں بڑا کتا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا۔ اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے کفل کو، اجساوی نے کھلے، جو معذرت کرتا ہے بھائی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اس جوان کا تذکرہ میں نے چھیڑا کہ جس نے گناہوں سے معذرت کی، اور معذرت کے بعد دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن کسی اچھے بندے کے قدموں میں گزارا ہوں۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے، اور چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے چن کا پین ہزاراں۔ اور رومی فرماتے صحبت سالے ترا سالے کناد، صحبت تالے ترا تالے کناد، اچھی صحبت اچھا، بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی۔ یہ شوق اسے کھینچ کے اس کی بستی کے بالکل پڑوس میں ایک پہاڑ، اور پہاڑ کے دامن میں اللہ والا تھا جس کی زندگی کا ورد وظیفہ اس کی یادیں تھی، اطراف میں شہرت اچھی تھی۔ یہ گناہگار جس نے گناہ چھوڑ دیے، اچھی زندگی گزارنے کا عزم کیا، یہ اس کے پاس چلا گیا، ماضی کے اوراق پلٹے، من کی ساری باتیں کہیں، بھٹکا بھی ہوں الجھا بھی ہوں، لیکن گناہ چھوڑ آیا ہوں، برے دوست چھوڑ آیا ہوں، بری مجالس چھوڑ آیا ہوں، چند دن اپنی رفاقت میں قبول کر لو۔ تھا وہ نیکوکار، تھا وہ شب زندہ دار، بھول ہو گئی اس نے آنے والے کا ماضی اور اپنے عمل کو دیکھا، دھکا دیا اور کہتا ہے پلٹ جا، کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ وہ پلٹ رہا تھا، سینے میں دل کانپنے لگا، آنکھیں برسنے لگی، من کی دنیا میں ڈوب گیا۔ کہتا ہے اللہ تیرے بندے نے جھٹلایا، دھکے دیے، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا۔ وہ پلٹ رہا تھا، خدا قہر و جلال میں آ گیا، وقت کے پیغمبر کی طرح وحی کی، فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی ہے۔ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے، میرا پیغام دو، تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اچھا بعض لوگوں کو علم کا بخار، بعض لوگوں کو تقوی کا بخار چڑھ جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے لوگوں کو بے نمازی کے تانے بھی دیتے ہیں، ہم چند ٹگے راہ خدا میں خیرات کریں لوگوں کو کنجوس بھی کہتے ہیں۔ کیا یہ رویہ اللہ کو پسند ہے؟ ایسی نمازیں بھی منہ پہ ماری، ایسی سخاوت لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی بھی ہو کہ تو قبول نہیں ہوگی۔ تقویٰ ہے بھائی، عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ آپ اسلاف کو پڑھو، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے۔ میں نے ایک شخص کو ایک بار نہیں 1000 بار بیان کیا، جب بھی نام لیتا ہوں لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ مختصر سا تعارف سامنے رکھوں گا اور ان کا تقویٰ بیان کروں گا، سنیے گا۔
جس شخص کو میں بیان کرنے لگا وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے، تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ یار وہ اتنا بڑا آدمی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے نبی نے فنڈ کا اعلان کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی، ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تکمے لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ، جبریل حاضر ہیں۔ میرے نبی فرماتے جبریل آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ یار وہ اتنا بڑا آدمی، اقبال خراج پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرائے عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق کو روزیست اورا شام نیست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ اقبال کہتے ہیں جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے نا تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو۔ کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ کتنا بڑا نام ہے، ذرا تقویٰ دیکھیے گا۔ آپ فرما دے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا، تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا، لوگ جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ 39 لوگ ایمان لائے، 40واں جوان ایمان لاتا ہے، نعروں کی گونج میں استقبال ہوا۔ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا، 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، عید کا دن ہے، آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ کسی نے کہا آج تو عید کا دن اور آپ رو رہے ہو، تو حضرت عمر فرماتے ہیں عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے تو منہ پہ مارے جائیں گے۔ یار کبھی بچوں کو جمع کرتے اور کہتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو اللہ مجھے معاف کر دے۔ بیٹے کی گود میں سر ہے حضرت عمر کا، سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، اور آپ بیٹے سے فرماتے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو۔ عرض کی ابا جان خیریت؟ فرمایا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے۔ حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں۔ میرے نبی جو کان میں بات کہتے تھے وہ حضرت حذیفہ کے کان میں کہتے تھے، اور حضور نے مدینہ کے منافقین کے نام بھی بتائے تھے۔ صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے، اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہ ہوتے تو ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا؟ ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی، ہماری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ وہ اتنے بڑے بڑے لوگ یار، اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے۔ آئینے کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے، داڑھی میں سفید بال دیکھ کے وہ رونے لگے۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں میرے نبی فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یار آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، داڑھی میں سفید بال دیکھ کے روئے کیوں؟ کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا موت کی نشانی آ گئی ہے، لیکن عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں نے پھر کہوں گا کہ ہماری حیثیت اور اوقات ہی کیا ہے یار، کہ ہم کسی کو بے نمازی کے تانے دیں، ہم کسی کو کنجوس کہیں، ہم دھکے دے کے مسجد سے نکالیں؟ ہے کیا ہمارے پاس بھائی؟ وہ اتنے بڑے لوگ اور کس قدر ڈرنے والے۔ سعدی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا، اور کیا کہتے ہیں اللہ قیامت کو اندھا اٹھانا، اللہ اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، اوگنہار کی تھی۔ یار کوئی میرے جیسا نلائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے 7 سمندر پار گیا، گناہ یاد آئے تو رونے لگا۔ گدھا اگر عاجزی کرے اس کی عاجزی نہیں ہوتی، عادت ہوتی ہے۔ میرے جیسا کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یار وہ اتنا بڑا آدمی جو بار بار کہتے ہیں اللہ مجھے اندھا اٹھانا، مجھے شرمندہ نہ کرنا، جانتے ہیں وہ کون تھے؟ جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں۔ یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال
عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گے؟ تڑپتے پائے گے۔ یہاں رکیے گا، اور آپ سے ایک گزارش بھی کروں گا، شیخ عبد القادر جیلانی اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اندھا اٹھانا، شرمندہ نہ کرنا۔ تڑپتے ہوئے پائے گئے۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقی، طواف کعبہ کر رہے ہیں، لبیک کہا، وہیں گر گئے۔ لوگوں نے آب زمزم چھڑکا، ہوش آیا، سوال کیا حضرت یہ طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا؟ ہوش اڑا کے لے گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے لبیک کہا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ ملتزم سے ایک جوان لپٹا ہے لیکن چہرے پہ نقاب ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے، درختوں کے اتنے پتے نہیں، ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے گناہ ہے، معاف کر دے۔ جو طواف کر رہے ہیں قدم رکتے ہیں، کہا اور جوان تیری آواز سے کہیں ہمارے کلیجے نہ پھٹ جائیں۔ رک کے کہا اللہ اگر ہمارا آنا تیری بارگاہ میں قبول ہے سے معاف کر دے۔ یار چیخ ماری اور زمین پہ گرا، بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو پھر ملتزم سے لپٹا، پھر کہتے اللہ ریت کے اتنے ذرے نہیں، درختوں کے اتنے پتے نہیں، جتنے گناہ لایا ہوں معاف کر دے، معاف کر دے۔ کسی نے کہا ذرا چہرے سے نقاب تو ہٹا۔ جب چہرے سے نقاب ہٹا تو جانتے وہ کون تھے؟ لوگوں کی چیخیں بلند ہوگی، وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کس حالت میں پائے گئے یار؟ تڑپتے پائے گئے۔ اور یہ بڑے لوگ تھے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے، جنازے اٹھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تڑپتے پائے گئے۔ حج عمرہ کے لیے ہم بھی جاتے ہیں، کیا ہماری حالت عبد القادر جیلانی جیسی، عبداللہ ابن مبارک جیسی؟ ہم تو واقعی گناہ لے جاتے ہیں نا۔ ہمیں خوف آنا چاہیے تھا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دھتکار دیے جائیں کہ میری پاک سر زمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے۔ ہمیں خوف آنا چاہیے تھا نا۔ اور بھائی ہم اللہ کے گھر میں گئے تو کیا مطاف آنسو سے بھرا؟ ہم اللہ کے گھر میں گئے، غلاف کعبہ سے لپٹے، لپٹ کے اپنے گناہوں پر جی بھر کے روئے، ندامت کے اتھرو بہائے۔ معذرت سے کہوں گا ہم نے لوگوں کے رویے وہاں دیکھے ہیں، نہ کعبے کی دیوار سے لپٹے اور نہ مطاف میں جا کے تڑپے۔ ہم نے لوگوں کے رویے وہاں دیکھے ہیں۔ ایک ہاتھ میں جب جو ہی ہم حرم میں داخل ہوتے جیب سے موبائل نکالتے ہیں اور تصویر بنا کے اس کو فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، دیوار کعبہ سے ہاتھ لگائے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے۔ گزرتے لوگوں کے لوگ ترلے نہیں کر رہے ہوتے میری تصویر بنانا، مصنوعی ہاتھ، اور دعا مانگ نہیں رہے، صرف دعا والی ہائد بنی ہے اور تقاضا ہے تصویر بناؤ۔ کہاں کھڑے ہو جہاں اللہ کی 120 رحمتیں اتر رہی ہیں؟ کہاں کھڑے ہو جہاں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہونا چاہیے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی ترغیب کے 6 فٹ کا قد کیوں نہیں ترغیب دیتا؟ اور ویسے بھی ہمارے ہاں تصور یہ ہے نیکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی دے، صرف دکھائی نہ دے، شور بھی سنائی دے۔ اور ہمارا کہنا ہے کچھ نیکیاں گمنام کرو، کہیں کوئی ایسی جگہ تو ہو جہاں بے نیاز ہو جو یار اپنے اسلاف کو تو پڑھو، وہ تو تڑپتے پائے گئے اور ہم صرف تصویریں ہی بناتے رہے۔ یہ تو حرم مکہ نہ، مدینہ میں بھی دیکھ لو، ہم یہاں جب پروگرام کے آخر پہ درود و سلام پڑھیں گے آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں، نم بھی ہوتی ہیں، اشکبار آنکھوں سے حضور کو سلام کہتے ہیں۔ یار قسمت یاوری کرے، ہواؤں فضاؤں میں اڑتے ہوئے حضور کے قدموں میں پہنچے تو وہاں تو روا روا سلام کہے نا۔ میرے ایک ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، حفیظ طائب کے شاگرد ہیں، اور وہ بڑا خوب لکھتے ہیں، تخیلات میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلتے ہیں۔ منظر دیکھیے گا کتنا دل نشین ہے۔ آپ فرماتے آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے ورکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چل دے، اکھاں چوں ہنجو ڈول دے، لوں دا سینہ پاڑ دے آقا جی دل نو ساڑ دے، غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں، وہماں چ ڈبدا جا رہے ہیں، دسیا نہ چننا تاریاں، رائیاں تو پچھ ہا رہے ہیں، جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے، سوچا پکاندا جاونا، من وچ بٹھاندا جاونا، نقشے پکاندا جاونا، کر لے کرینا انجدا ہونا مدینہ انجدا، ویلے نے ڈاڈے یا نبی، پلے نہیں ساڈے یا نبی، بیٹھے دراڈے یا نبی، امتی تہاڈے یا نبی، ہجراں دے پھنیر شوک دے، مڑ مڑ کے اے حقوق دے، آون مرادہ پک کے قسمت لے جاون دھک کے، سونا مدینہ تک کے، بے جاواں جس دم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جے تے اکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، مکھڑے تو پردہ چا کے، خواباں چ پھیرا پا کے، آقائے آکھن آ کے، راواں دی سختی جھل کے آئے او دوروں چل کے، الفت دے ڈابو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنند آ گیا، سانو پسند آ گیا، کرم فرماؤ ساڑے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤں نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ۔ یار یہاں تڑپتے ہیں، یہاں سلگتے ہیں، اور میں کہتا ہوں قسمت نے یاوری کی، ہم حضور کے قدموں میں ہیں، رواں رواں سلام کہے۔ ہمیں مدینہ میں ایک صاحب ملے، بڑی خوب بات کہہ گئے، سوال کیا گیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا سلام بارگاہ خیر الانام میں قبول ہو گیا؟ دل کو چھو لینے والی بات کہہ گئے، فرماتے مواجہ شریف کے سامنے گزرتے اگر آنکھیں بھیگ جائے نا تو سمجھ لو کہ حضور کی بارگاہ میں سلام قبول ہو گیا ہے۔ وہاں تو اشکبار آنکھوں سے سلام کہنا تھا، معذرت سے ہم نے کیا کیا، ایک ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا
اس کو سر پہ اٹھایا. پہلی بات تو یہ ہے اس کی اوقات کیا ہے جس کو سر پہ اٹھایا, اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور لائیو کال اور اونچی اونچی آوازیں, حضور کو سلام کر لو, حضور کو سلام کر لو. اور بھائی آج بھی حکم وہی ہے, لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. وہاں سانسوں کا شور بے ادبی کہلاتا ہے. امام مالک 40 سال روزے رسول پہ رہے, درس حدیث دیتے رہے. یار ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کتاب کا ورق پلٹا اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی ہو. اچھا, امام مالک جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے, دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے, کندھے زخمی ہو جاتے. کسی نے امام مالک سے کہا, حضرت حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو. آپ فرماتے ہو, بیلیو یہ گلیاں بازار وہی ہیں جہاں سے حضور گزرے ہیں. احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں حضور کے قدم لگے ہیں اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں. یار سیدنا صدیق اکبر نے وہاں دیوار کھڑی کی, وہ دیوار آج بھی موجود ہے جہاں میرے نبی کی پیشانی لگتی تھی. مصلی کھینچ کے پیچھے لے آئے, جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مدینے میں جاؤ نا تو وہاں آنکھیں بھی پوری نہ کھولو. یہ اس چوکھٹ کا ادب ہے. میں 1 سال قبل مدینہ میں تھا تو ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے بیٹے نے حفظ کیا, انہوں نے پوری فیملی کو حضور کے شہر میں بلایا. ایک فارم ہاؤس میں پروگرام ہوا, ہم بھی حاضر ہوئے. تلاوت کے بعد نعت کے لیے جب صاحب آئے تو ان کے والد گرامی بہت بڑے عالم دین ہیں. انہوں نے کہا, بیٹا میں 40 سال سے میرا یہاں آنا جانا ہے. تو پہلی تو بات انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں آپ جس لہجے میں پڑھتے ہو ہمیں اس پہ کوئی بات نہیں کرنی, لیکن یہ کوچہ حبیب ہے, یہاں اپنی آواز کو دھیما رکھنا, اونچی آواز میں بات نہیں نعت نہیں پڑھ رہی. اور دوسرا کہا کہ میں علماء سے بھی ملا ہوں, اولیاء سے بھی ملا ہوں. میں نے انہیں دیکھا جب وہ آپس میں کلام کرتے تھے تو اپنی ٹھوڑی کو کندھے پہ رکھتے اور آہستہ آواز میں کلام کرتے. اور اگلی بات سنیے گا جس نے جھٹکا دیا زوردار, وہ کہتے ہیں مولانا میرے نزدیک مدینہ الرسول کی بے ادبی یہ ہے کہ بندہ یہاں آ کے بے تکلف ہو جائے. ہم جوتا اٹھا کے جا رہے ہیں, ہم اونچی اونچی آواز میں کہہ رہے ہیں, اور وہ تو کتاب کا ورق پلٹتے ہیں تو آواز پیدا نہیں ہوتی. وہ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہیں, کندھے زخمی ہو جاتے ہیں. بات لمبی ہو رہی ہے, ٹائم کیا ہو گیا صاحب؟ اللہ اکبر. میں بس 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. تو تقویٰ یہ ہے بھائی, عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. آگے ارشاد فرمایا, ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا. یہ خطاب مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے. میری زندگی کے تقریباً 39 سال بیت گیا, آپ میں سے کسی کے 25 کسی کے 50. تھوڑی دیر کے لیے ضمیر کی عدالت لگائیے گا. مانانم کے ماندانا بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اپنے آپ کو, یہاں کیا ہوں اور نجی زندگی, اور آپ بھی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو. ہم سے تقاضا ہے کہ تم نے مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجائی. بھائی جان یہ دنیا نا مستقبل روشن نہیں تو محنت ہے, اور محنت کتنی؟ 8 گھنٹے نہیں 18 گھنٹے. صرف 18 نہیں بھائی, پردیس کے دھکے بھی ہیں اس میں. اور اتنی محنت کیوں کی بھائی جان؟ خواب دیکھا ہے نا, بڑا گھر, بڑی گاڑی, بڑا بنگلہ, برادری میں دیہات میں نمایاں بننے کے لیے محنت کی. تو یہ اللہ کی عادت ہے, جو جس میدان میں دوڑتا ہے اللہ اس کو اس کا صلہ ضرور دیتا ہے. دنیا بنانے کے لیے یار اتنی محنت, اور آخرت کے لیے, قبر کے لیے معذرت سے ہم نے لوگوں کو بے نیاز دیکھا. یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, آئے گی تو ویکھی جائے گی. مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائے. کہاں پڑا ہے بھائی؟ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو, چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے. اندھا استفادہ نہیں کرتا, نہ کرے آپ کر لو. کبھی مولوی لا کے کھڑا کر دیا, کبھی پیر کو لا کے کھڑا کر دیا. اچھا کچھ لوگ ہمیں ملے, وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی. یہ ڈبکی راوی میں لگنی ہے. یہ ڈبکی جس کی کہانی ہم سنا رہے ہیں, سنو, یہ 70 سال جاتے لگیں گے اور 70 سال آتے بھی لگیں گے. 140 سال کی ایک ڈبکی ہے. دنیا کی آگ تو بے وفا ہے, جلا کے خاک کرتی ہے, لیکن جہنم کی آگ لوک کی طرح ہوگی جو جسموں کے ساتھ ہی چسپاں ہو جائے گی. تو پھر میرے بھائی پچھتاوے کے علاوہ ایسے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو ہم سے تقاضا ہے کہ تم نے مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا, وہ بات عمل کی ہے. اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو قبر جنت کا باغ, اور اگر گناہ اٹھا کے جاؤ گے تو وہ جہنم کا گڑا بنے گی. القبر بیت الدیان, اسے کیڑوں کا گھر میرے نبی نے فرمایا. اگر وہ کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے, اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا. تو مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا. عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. آئیے میرے بھائی, میں اور آپ عمل کی راہوں کے راہی بنیں تاکہ ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے رسول راضی ہو جائیں. جو کہا سنا, اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق